अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह एक ट्वीट की थी कि उर्दू का कौमी ज़ुबान होना बैक वक्त साइंस, मज़हब और जमहूरियत की नफ़ी है। तो डॉक्टर सूफ़ी जो हमारे दोस्त हैं सिंध से, उन्होंने कहा कि ये एक डीप थॉट है, इसकी थोड़ी सी इसको एलेबरेट करें। तो मैं उर्दू में भी इसलिए कर रहा हूँ कि सभी को समझ आ जाए बात की। तो सबसे पहले तो मैं मज़हब के हवाले से अपना नुक्ता नज़र बयान कर दूं। वैसे तो ये है कि तफसील फिलबदी मुश्किल होती है, तो मैं इसमें पूरी बयान नहीं कर सकूँगा जो नकात मेरे जहन में है, लेकिन जितने फ़िलहाल मुझे याद हैं या जितना मैं इधर से पढ़ के ये आयात का तर्जमा आपको सुना सकता हूँ, फ़िलहाल वो सुन लें। तफसीली इसके ऊपर आर्टिकल मेरे मौजूद हैं और मज़ीद भी लिखने का इरादा है। इस पर जैसे ही लिखूँगा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। मेरा मसला ये है कि मैं एक क्रिएटिव आदमी हूँ। फ़ाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स मेरा प्रोफेशन है, मेरी एजुकेशन है, तो मेरे लिए बातों को रिपीट करना थोड़ा मेरे मिजाज में शामिल नहीं है। लेकिन क्या है कि हक़ाइक़ जब बयान करने हों तो फिर आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, क्योंकि हक़ाइक़ तो वही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। हाँ, ये है कि आप उनको रिपीट करते रहते हैं ताकि नए से नए लोगों तक वो पहुंच सकें। बहरहाल मज़हब के हवाले से जो मेरा नुक्ता नज़र है उसकी वजाहत पहले मैं यूँ पेश करूँगा। एक दो आयात हैं, आयत करीमा हैं, उनका पंजाबी तर्जमा इस वक्त मेरे सामने है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ते अल्लाह दीयां निशानियां विचों है आसमानां ते ज़मीन दा बढ़ना अते तुहाड़ियां बोलियां ते रंगां दा खलार, बेशक इहदे विच इल्म वालियां वास्ते निशानियां ने। और फिर इसी तरह एक दूसरी आयत मुबारक है, ते असीं हर रसूल नूं उहदी कौम दी ज़ुबान दे नाल घल्लिया तां जे ओह खोल खोल के दस देवे, ते अल्लाह जिन्हों चाहे गुमराह करे ते जिन्हों चाहे हिदायत देवे, ते ओ डाडा हिकमत वाला है। अब यहाँ पे कुरान हकीम जो किताब हिकमत है, अल्लाह पाक ने उसमें हिकमत भी बयान कर दी है और रसूल भी वज़ह कर दिया है कि जब आप ज़ुबानों की बात करेंगे मुख्तलिफ़ खित्तों में, तो फिर वो वहाँ की धरतियों की ज़ुबानों की बात करेंगे। दोनों आयात मुबारका में वाज़े तौर पे पैगाम दिया गया है कि जब आप किसी और धरती पे जाएंगे अरब के अलावा, तो उस धरती की ज़ुबान में बात करेंगे, वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी बात करेंगे, उनकी ज़ुबान में बात करेंगे। और यही वजह है कि हमारे जो सूफ़ी शोरा हैं, बाबा फ़रीद से लेकर बुल्ले शाह और वारिस शाह तक, और सातों सूफ़ी जो हैं उन्होंने पंजाबी ज़ुबान को अपनाया, क्योंकि ये ख़ित्ता पंजाब का था और तबलीग इस्लाम के लिए ये बेहतरीन एक ज़रिया था। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बड़ी हैरत भी होती है कि बरे सगीर पाको हिंद के जय्यद उलमा, जिन्होंने बड़े बड़े वॉल्यूम लिखे, बड़े बड़े खुतबात दिए और बड़े ही बड़े उनके नाम हैं, कम से कम मेरी नज़र से कोई ऐसी तहरीर, ऐसी वीडियो, ऐसा कोई खुतबा नहीं गुज़रा कि जिसमें किसी जय्यद आलम ने ये दो आयात मुबारका आपको पढ़कर सुनाई हों, इनका तर्जुमा बताया हो, इनकी तफसीर के ऊपर ज़ोर दिया हो। कितनी बुनियादी सी बात है जिसको जय्यद उलमा है, मैं मौलवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वज़ाहत के साथ कह, जय्यद उलमा ने इग्नोर किया। इसकी क्या वजह हो सकती है वही बता सकते हैं। लेकिन जो आज जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे काबिल लोग बैठे हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, या गांधी साहब जैसे काबिल स्कॉलर बैठे हुए हैं, या और दीगर जितने भी काबिल स्कॉलर्स हैं जो हयात हैं, तो मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई आपके ज़हन में भी ये सवाल नहीं आया, कभी पैदा नहीं हुआ कि कितना बड़ा जबर हो रहा है और कितनी बड़ी निशानियाँ हैं और जिनको आप इग्नोर किए जा रहे हैं और बुनियाद की हैं। इसके मतलब बिना आप, अल्लाह पाक फरमा रहा है, इसके बिना तो आप लोगों को समझा ही नहीं सकते। तो आप इतने लायक फायक काबिल लोग, मेरे जैसा जाहिल आदमी के जहन में आ गई हैं ये बातें, आपके जहनों में क्यों नहीं आते? आप तो बड़े अरस्तू हैं। तो इसे शिकवा भी समझ लें, ताना भी समझ लें, ठीक है, जो मर्ज़ी समझ लें,
لیکن جتنے بھی علماء حیات ہیں اور جتنے بھی جید علماء اس دنیا میں نہیں ہیں برصغیر پاک و ہند کے، تو میرا ان سبھی سے شکوہ ہے اور ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ بنیاد ہے ہر علم کی، اللہ پاک نے ایک آپ کو بنیاد، ایک اصول وضع کر کے دے دیا ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ بات کہتا ہوں اور حق بجانب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں یہ کہنے میں کہ آپ اسلام کی بھی نفی کر رہے ہیں۔ اردو زبان کو ایک 62% اکثریت پہ اور اس کے علاوہ سندھ دھرتی پہ سندھی قوم پہ مسلط کر کے اور پشتون قوم پہ مسلط کر کے اور بلوچ قوم پہ مسلط کر کے بھی آپ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ کس کی نفی کر رہے ہیں؟ اسلام کی۔ اچھا، دوسری جو بات تھی اس میں وہ میں مختصر سی ابھی بتا دوں، وضاحت بعد میں کروں گا، تفصیل سے آرٹیکل لکھ دوں گا اس پہ، کہ یہ جمہوریت کی کیسے نفی ہے۔ تو جمہوریت تو بڑا سادہ سا اسلوب ہے، جو اکثریت ہے آپ اس کی نفی کر رہے ہیں، اس کی زبان کی نفی کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں پنجابی تو خود ہی نہیں مانگتے، پنجابی تو خود ہی نہیں پڑھنا چاہتے پنجابی۔ بھائی پنجابی تو شاید اردو بھی نہیں پڑھنا چاہتے، بلکہ آپ کے اردو اسپیکنگ لوگ بھی اردو نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم میں اسی لیے ڈال رہے ہیں کہ وہ ایک جدید علوم کی زبان ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، روزگار کی زبان ہے۔ تو ہمارے ہاں تو علم حاصل ہی بدقسمتی سے روزگار کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا دوسرا تیسرا مقصد کوئی نہیں ہوتا، نہ تربیت ہوتا ہے، نہ اخلاقیات، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شعور کے لیے ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہم روزگار کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو روزگار تو اردو میں نہیں ہے، اور جہاں تک علوم کی بات ہے تو علوم بھی اردو میں نہیں ہے۔ اچھا، روزگار نہیں ہے، علوم نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ کیا یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، کیا یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کوئی تو اہلیت کا معیار ہونا چاہیے نا۔ کس بنیاد پہ آپ نے 20 22 24 کروڑ لوگوں کو ایک ایسی چیز کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ جس کی اہلیت کا معیار کوئی آپ بتا نہیں سکتا؟ بڑے بڑے لائق لوگ ہیں، میرے جیسے جاہل سے تو کروڑوں درجے اوپر کے لوگ تھے، ہو گزرے اور ابھی بھی ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں، اسکالرز ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو کہ شعور ایسے ہوگا اور حاصل ہوگا اور ایسے ہوگا۔ تو مجھے کوئی اہلیت بتائے۔ اچھا، نہیں ہے کوئی اہلیت۔ اچھا، پنجابی کی کیا اہلیت ہے؟ پنجابی کے اوپر یہی کرٹیسزم آتے ہیں جو موسٹلی ان کے اوپر آتے ہیں کہ جی یہ روزگار کی زبان نہیں ہے۔ نہیں ہے، اردو بھی روزگار کی زبان نہیں ہے۔ کیا پنجابی جو ہے وہ سائنسی علوم کی زبان نہیں ہے، یا دیگر علوم جو معاشرتی سائنسز ہیں ان کی زبان نہیں ہے؟ تو اردو بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ کیا یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے؟ ہاں، یہ اردو کی نسبت کم از کم بڑی زبان ہے۔ اچھا، یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو سائنس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کیا اردو سائنس کے حوالے سے زبان بنتی ہے ایسی کہ جس میں بچوں کو بنیادی تعلیم فراہم کی جائے؟ نہیں۔ کیا پنجابی بنتی ہے؟ جی ہاں، پنجابی سائنس کے اعتبار سے جدید محققین کے جو اجماع ہے ان کے اعتبار سے اس بات پہ ان کا اجماع ہے کہ بنیادی تعلیم کے لیے یونیسکو کے ماہرین تعلیم کا، یونیسکو اسکالرز کا، کہ آپ کی بنیادی تعلیم کے لیے مادری زبان سے زیادہ بہتر کوئی زبان نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ ایک چوتھا معیار ہے جو چوتھا ہے یا غالباً 5واں ہے، کہ اردو میں یہ معیار بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اس دھرتی کی زبان نہیں ہے۔ اچھا، کیا وہ اس دھرتی کی قوموں کی زبان ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ پنجابی اس دھرتی کی بھی زبان ہے اور اس دھرتی کی ظاہر ہے ایک بڑی قوم کی زبان بھی ہے، ایک 62% صوبے کی زبان بھی ہے۔ تو اس میں بھی بہت سارے منافقانہ جواز پیش کیے جاتے ہیں کہ جی دیکھیں پنجاب میں تو بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر صوبے میں ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، تو کیا اور ہر ملک میں ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، تو کیا ان کی ایک
زبان نہیں ہوتی؟ کیا سندھ میں سندھیوں کی سندھی زبان نہیں ہے؟ یا عرب میں عربوں کی زبان نہیں ہے عربی؟ تو جیسے لہجوں کی بات ہے تو لہجے بھی ایک سے زیادہ موجود ہیں. اب ایک سے زیادہ لہجوں عربی میں بہت سارے لہجے ہیں جہاں جو بالکل مختلف ہیں، لیکن زبان تو عربی ہی کہلاتی ہے نا. تو پنجاب میں بھی اگر 28 لہجے ہیں، پنجابی زبان کے سب ڈائلیکٹس اگر 28 ہیں، تو یہاں بھی زبان تو ایک ہی ہے نا. کسی ایک لہجے کا نام پنجابی تو نہیں ہے. اگر آپ مجھے کسی ایک لہجے کا نام پنجابی بتا دیں گے کہ فلاں لہجے کا نام پنجابی، میں جو بولتا ہوں عام طور پہ آپ کے سامنے، کیونکہ میری جو والدہ ہیں جن کے حوالے سے، مطلب ماں کے حوالے سے مادری زبان جانی جاتی ہے نا، تو میری والدہ کا گھرانہ اور میرے والد کا گھرانہ بھی یہ لوگ ماجھے کی پنجابی بولتے تھے، ماجھے سے تھے. تو اسی طرح ہماری دھنی ہے، پٹواری پنجابی ہے، ملتانی پنجابی ہے، جٹکی پنجابی ہے، جٹکے وسیب کی بہت بڑا ایریا، بہت بڑا جغرافیہ ہے اس کا. اسی طرح ریاستی پنجابی ہے، اور تھلوچی پنجابی ہے، ڈیروی ہے. مطلب بہت سارے لہجے ہیں اور ان کے نام تاریخ میں درج ہیں باقاعدہ مطلب آفیشلی مانے ہوئے لہجے ہیں تاریخ کے حوالے سے. یہ سب کے سب. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو درمیان میں ایک بالکل ہی نئی سی اصطلاح جس کا پنجاب کی ثقافت سے یا پنجابی زبان سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، یا وہ پنجابی کی تاریخ میں کہیں ملتی ہی نہیں ہے پڑھنے کو، یہ لفظ ہی نہیں ملتا. یہ جو سرائکی بنا کے پھرتے ہیں، بنیادی طور پہ تو وہی ہے، ڈیروی ہے، ریاستی ہے، تھلوچی ہے، ملتانی ہے. یہ تاریخی نام ہے پنجابی کے ڈائلیکٹس کے. اب ڈائلیکٹس کے اندر سے آپ زبان نکال رہے ہیں، اور وہ بھی زبان جب جا کے کوئی بنتی ہے تو وہ ایک ہزاروں سال کا پروسیس ہوتا ہے، ارتقاء کا عمل ہوتا ہے. تو یہ جو 1963 کے بعد فنامنا شروع ہوا ہے، بہرحال یہ آج موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ کیا بات کروں. تو بات یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ مذہب کی زبان نہیں ہے، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان نہیں ہے. مذہب کے حوالے سے ہمیں واضح اشارہ اللہ پاک کی طرف سے مل گیا کہ آپ دھرتی کے لوگوں کی زبان میں لوگوں کو سکھیا دیں، یعنی علم دیں، تاکہ وہ سمجھ سکیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے جو سب سے بڑے انقلابی شاعر تھے اس دھرتی میں پیدا ہونے والے، علامہ اقبال اور فیض احمد فیض صاحب، ان کو 95 سے 98% اکثریت جو ہے ان کی اپنی دھرتی کی، وہ ان کی شاعری نہیں سمجھ سکتی. تو مطلب یہ کامن سینس کی چیزیں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ قوم 74 سال سے کیا سوچ رہی ہے، یہ ریاست کیا سوچ رہی ہے، سروں میں دماغ ہے یا نہیں ہے. یہ بالکل کامن سی بات ہے. اب اس کے بغیر کیسے کوئی انقلاب لا سکتے ہیں یا کوئی سماجی چینج لا سکتے ہیں؟ تو پتہ نہیں کیسے یہاں کے اسکالر، یہاں کے پروفیسرز کا دماغ اتنا بند رہا، اور علماء اکرام کا بھی بڑی معذرت اور ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، کہ انہوں نے اس بنیادی نقطے پہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کس قدر استحصال کر رہے ہیں اور کس قدر نقصان کر رہے ہیں اس قوم کا جو ہماری قوم ہے، اپنی قوم ہے. تو یہ ہے کہ کوئی معیار نہیں بنتا. اور جو تیسرا نقطہ تھا ڈیموکریسی کا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک سادہ سا اصول ہے جمہوریت کا، وہ ہیڈ کاؤنٹ ہے اور پاپولیشن کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو جمہوری اعتبار سے بھی یہ جمہوریت کی بھی نفی ہے کہ آپ 7%، صرف 7% لوگوں کی زبان، اور 7% بھی یہ ابھی بن رہی ہے. جب تک بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا تب تک تو یہ 3.5% لوگوں کی زبان تھی. ابھی یہ 7% کی ہے، کیونکہ بنگال علیحدہ ہو گیا جو کہ ان چاروں صوبوں کے برابر ایک ہی تھا آبادی میں. تو ان کے علیحدہ ہو جانے کے بعد یہ 7% کی زبان ہے، اور 7% کی زبان جو ہے وہ 93% اکثریت کے اوپر مسلط ہے. اور یہ بات جو ہے یہ سندھیوں کو بھی سوچنی چاہیے، بلوچوں کو بھی سوچنی چاہیے، اور ہمارے پشتون بھائیوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ زبان اس دھرتی کی ہونی چاہیے. اور پنجابی اگر اکثریت کی زبان ہے تو پنجابی کو ہونا چاہیے.
اور ہم چاروں جو دھرتی ہیں یہ چاروں، اور ہم چاروں اقوام جو ہیں یہ ٹریڈیشنلی نیبرہڈ ہیں، ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں ہزاروں سال سے. تو ظاہر ہے کہ جب تک اردو نہیں آئی تھی 17ویں صدی میں یا 47 کے بعد یا 1865 کے بعد پنجاب میں مسلط کی گئی، تو تب بھی تو یہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے نا، اور وہ اسی میں گفتگو کرتے تھے جو پنجاب کے سرحدی اضلاع کے ڈائلیکٹس ہیں، جیسے ڈیروی ہے، ریاستی ہے، ان ڈائلیکٹس میں بات ہوتی تھی آپس میں. اور آج بھی 74 سال پڑھانے کے باوجود اردو کو کوئی اتنے ہی لوگ سمجھتے ہیں جتنے پنجابی کو نہ پڑھائے جانے کے باوجود لوگ سمجھ لیتے ہیں. تو آپ یہیں سے معیار کا اندازہ لگا لیں. اور ایک بڑی اہم چیز ہے کہ آج بھی لوگوں کا تلفظ اردو کا درست نہیں ہے. آج بھی پشتون، سندھی، پنجابی، بلوچ بچے کا تلفظ اردو کا ٹھیک نہیں ہے. وہ سینٹنس نہیں بنا سکتا، وہ ساری عمر اس کی گرامر میں الجھ جاتی ہے. تو جب مادری زبان میں تعلیم ہوگی، یعنی سندھ میں سندھی زبان میں تعلیم ہوگی، میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا، پنجاب میں پنجابی زبان میڈیم آف انسٹرکشن بنے گی، اور لائک وائز بلوچستان اور پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں بچے کو گرامر علیحدہ سے سیکھنی نہیں پڑے گی. ان زبانوں میں وہاں کسی کو گرامر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ گرامر وہ زبان کے ساتھ ہی اپنی ماں سے سیکھ آئے گا. کوئی بھی اہل زبان بندہ، بچہ، اس کا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اپنی مادری زبان میں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو. آپ کو صرف مادری زبان میں اگر آپ ایجوکیشن دیتے ہیں نا، تو آپ کو صرف اس کو لکھنا اور پڑھنا سکھانا ہے، زبان نہیں اس کو سیکھنی پڑے گی. زبان تو وہ پہلے سے سیکھا ہوگا اپنی ماں سے، اور جو جیسی وہ سیکھ کے آئے گا ویسی تو کوئی دوسرا سیکھ ہی نہیں سکتا. یعنی میں ایک پنجابی ماں کا بیٹا ہوں، تو میں کبھی بھی اہل زبانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاہے میں اردو میں ایم اے اردو کر لوں، ایم اے کر لوں، تب بھی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا ہم پلہ نہیں بن سکتا. یا کوئی سندھی کر لے تو وہ جتنا مرضی لٹریچر پر کھنگال لے، وہ ایک جو بالکل ان پڑھ بچہ ہوگا اردو سپیکنگ کا، وہ بھی اس پہ فوقیت حاصل ہوگی اس کو. تو یہ چیزیں، جیسے مولانا اسرار احمد صاحب نے بھی اس بارے میں بات کی تھی، لیکن انہوں نے صرف سندھی کے بارے میں بات کی تھی، اور انہوں نے یہ آیات کریمہ نہیں آپ کو پڑھ کے سنائی کہ مادری زبان کا، دھرتی کی زبان کے بارے میں اللہ پاک کا کیا بیان ہے، اور کتاب حکمت اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے. تو یہ علماء اکرام تک بھی بات پہنچے، اور ریاست کے جو فیصلہ ساز ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے کہ ہم اردو کی وجہ سے نقصان میں ہیں. اور یقین جانے میں بہت دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اگر لوگ کہتے ہیں بنگلہ دیش آزاد ہو کے ترقی کر گیا، نہیں، بنگلہ دیش آزاد نہ بھی ہوتا نا، اگر بنگالی زبان رائج ہوتی تو انہوں نے پھر بھی اتنی ہی ترقی کرنی تھی. ان کی ترقی کا راز ان کا علیحدہ ملک نہیں ہے، ایک آزاد ریاست نہیں. ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اردو سے آزادی حاصل کر لی. جس زبان میں رابندر ناتھ ٹیگور جیسا شاعر پیدا ہوا، نظر الاسلام جیسے شاعر پیدا ہوئے، اس کے اوپر آپ مسلط کرنے کی کوشش کی. بنگالیوں نے اپنا کردار دکھایا اور انہوں نے اس سے آزادی حاصل کر لی. اور آج بنگال کا ٹکا جو ہے، ہم کہتے ہوتے تھے ہمارے بزرگ، اور تو ٹکے برابر نہیں، تو آج ہمارا روپیہ جو ہے واقعی ان کے ٹکے برابر نہیں ہے. ہمارے 2 روپے یا 2.5 روپے اور ان کا 1 ٹکا. تو یہ حقیقت ہے. کاش لوگوں کو مطالعہ پاکستان سے نکل کر حقائق سمجھنے کی توفیق ملے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام علماء کو اور بشمول ایک عام پاکستانی کے اور فیصلہ سازوں کے سب کو کتاب حکمت کو سمجھنے کی توفیق دے، جمہوریت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سائنس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سائنسی نظریات کو سمجھنے کی توفیق دے، جدید علوم کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو دنیا کا
کلیکٹیو وزڈم ہے مدر لینگویج کے بارے میں، اس کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. اللہ حافظ.